पेश है गुड मॉर्निंग J&K। मेरी इंतहाई निगारिश यही है, तेरे नाम से इब्तिदा कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग J&K का आज का शुमारा लेके हम हाजिर खिदमत हैं। आज शनिचरवार है, आज 21 मुहर्रम उल हराम 1444 हिजरी मुताबिक 20 माह अगस्त 2022। हम आपकी अच्छी सेहत के लिए दुआगो हैं, आपकी तरक्की के लिए, आपकी खुशहाली के लिए हमेशा दुआगो रहते हैं। इसी कोशिश में रहते हैं कि आपका दिन अच्छा जाए, आपका हफ्ता अच्छा जाए, आपका साल अच्छा जाए। इसी कोशिश के तहत हम हर सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके लिए लाते हैं आपका मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K। नाजरीन, आज के प्रोग्राम के आगाज़ में एक छोटी सी कहानी आप तक पहुंचाएंगे जो हमें उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। सबक आमूज़ कहानी है। कहते हैं कि एक बार एक बादशाह सर्दी के मौसम में अपनी सल्तनत का एक चक्कर मुकम्मल करने के बाद अपने महल वापस आया। महल के सदर दरवाज़े पर पहुंचा तो वहाँ पे एक बूढ़ा बुज़ुर्ग दरबान कड़ाके की सर्दी में बिल्कुल बारीक कपड़े पहने हुए पहरा दे रहा था। तो उस पहरा देने की हालत में बादशाह ने उसको पूछा कि मुझे बताओ, आपको ठंड नहीं लगती है? तो दरबान ने बोला, जनाब बादशाह सलामत, ठंड तो ज़रूर लगती है, बहुत लगती है, लेकिन मेरे पास कोई गर्म कपड़ा है नहीं, इसलिए मैं सब्र कर लेता हूँ। बादशाह ये जानकर बड़ा हैरान हुआ और दुख भी हुआ। तो बादशाह ने कहा, चलो मैं महल के अंदर जा कर के तुम्हें अपना ही कोई पुराना कपड़ा बेचता हूँ, गर्म कपड़ा, उससे खुद को ढांप लेना और गर्मी कर लेना। बादशाह जब सर्दी की इस मौसम में गर्म महल के अंदर पहुँचे तो उन्हें आराम महसूस हुआ और वो दरबान से किया हुआ अपना वादा भूल गए। सुबह लोगों ने देखा कि इस दरबान की अकड़ी हुई लाश सदर दरवाजे के बिल्कुल सामने थी और साथ ही में वहाँ पर एक तहरीर पाई गई। उस तहरीर में ये जो दरबान था उसने लिखा था कि बादशाह सलामत, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी इसी कड़ाके की सर्दी में, गर्मी में इस दरबान की जो मेरी जॉब है, नौकरी है, इसको बड़ी खुश असलूबी के साथ, सब्र के साथ मुकम्मल किया, पूरा किया, अदा किया। लेकिन कल शाम को आपके गर्म मलबूसात के वादे ने मेरे जिस्म के अंदर की हरारत जो है उसको ख़त्म कर दिया। इस सर्दी से लड़ने के लिए जो मेरे अंदर क़ुव्वत थी वो उस वादे में बिल्कुल ख़त्म कर दिया, उस वादे ने उसको, और मैं इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाया। इस कहानी से जो हमें सीख मिलती है वो ये है कि अवलन तो हमें किसी के साथ झूठा वादा करना नहीं चाहिए। दूसरा ये कि हमें झूठे सहारों के
बलबूते अपनी ज़िंदगी गुजारनी नहीं चाहिए। हमें हमेशा यकीन रखना चाहिए उस रब कामिल पे जिसने हमें पैदा किया और जो हमारे ज़िंदा रहने के लिए असबाब भी हमें मुहैया करेगा। और अगर किसी वक्त कोई सख्ती, कोई परेशानी, कोई दुश्वारी भी हमें उसका सामना हो तो यकीन रखें कि उसने उसके लिए भी लड़ने के हमारे असबाब भी पैदा किए होंगे ज़रूर। आज के प्रोग्राम में मैं आपके साथ रहूँगा, आपका मेज़बान डॉक्टर जावेद, और मेरे साथ रहेंगे आज माजिदुल खैर नंदा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे माजिद आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप अच्छे से हैं? बस दुआई खैर पका। आपकी बात को ही मैं जारी रखना चाहूँगा कि आका नामदार हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मुसलमान का वादा एक मुआहदा होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उस पर खड़ा उतरना हमारी एक निशानी है कि हम मुसलमान हैं। तो आप जब भी किसी को कोई वादा करते हैं, कोई बात कहते हैं, तो उस पर आप खड़े रहे, यही हमारी एक निशानी है कि हम मुसलमान हैं। तो नाज़रीन, इस्तकबाल, खुश आमदीद आपका अपने मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K में। आप सबको हमारा प्यार, खुलूस और मोहब्बत भरा आदाब, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। हमारी यही दुआ रहती है कि अल्लाह ताला आप पे अपना साया बनाए रखे, आपको तंदुरुस्त, महफूज और तवन्ना रखे, आप जहाँ कहीं भी रहे खुश और खुशहाल रहे। आगाज़ में ही आप हमारे ऊपर चंद जिम्मेदारी होती है मौसम और शहरा के मुतल्लिक। तो मैं आपको बता दूं कि आज महकमा मौसमियात से मिली पेशगोई के मुताबिक श्रीनगर में मौसम साफ़ रहने की पेशगोई है। अलबत्ता जो दर्जा हरारत है वो ज़्यादा से ज़्यादा 30 और कम से कम 18 डिग्री सेल्सियस रहने के इम्कानात हैं। वहीं जम्मू में जो दर्जा हरारत हैं वो 31 और कम से कम 25 डिग्री सेल्सियस रहने के इम्कानात हैं। अलबत्ता ये भी बताया गया है कि कहीं कहीं हल्की फुल्की बारिशें हो सकती हैं। तो शहरों की बात करें, आज जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर छोटी गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाज़त दी गई है। अलबत्ता कुछ टाइमिंग्स रखी गई हैं, जैसे कि श्रीनगर से जम्मू के लिए 7 से 12 बजे और जम्मू से श्रीनगर के लिए 8 से 1 बजे तक छोटी गाड़ियों को ये नवयुग टनल क्रॉस करना पड़ेगा। अलबत्ता जो बड़ी गाड़ियाँ हैं उनको जम्मू से श्रीनगर के लिए रवाना किया जाएगा। वहीं मुगल रोड पर और SSG रोड पर, दोनों रोड्स पर आज छोटी बड़ी गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाज़त दी गई है, बशर्ते कि मौसम साफ़ रहे, सब्जेक्टेड टू फेयर वेदर कंडीशन। इससे मज़ीद जो हमारे स्क्रीन पर जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, आपसे हम ये गुजारिश कर रहे हैं कि सफ़र पर रवाना होने से पहले आप इन नंबरात पर राबिता कायम करें और लेटेस्ट अपडेट्स और कट ऑफ टाइमिंग्स लेकर ही सफ़र के लिए रवाना हों। बहुत शुक्रिया माजिद इस अहम जानकारी के लिए। हमारे नाज़रीन को इंतज़ार रहता है इस चीज़ का कि कब ये सड़क और मौसम के हवाले से जो जानकारी है उन तक पहुँचे, ताकि वो जो है रखते सफ़र बांधें अपनी मंजिल के लिए, या फिर दिन के जो काम होते हैं मौसम के हवाले से बड़ा उन पे इंसार होता है, दारोमदार होता है। और गुजारिश है कि अपडेट रहें आप, इनके जो नंबरात हैं या इनके जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनसे आप रब्ता बनाए रखें हमेशा, क्योंकि सफ़र पे जाने के बाद हमको पता ही नहीं होता है कि कहाँ पे क्या हुआ है, इसलिए जो पल पल की खबर है वो आप हमेशा इनके साथ राब्ते में रह करके जान लिए। और प्रोग्राम के आगाज़ में जैसा कि मैंने कहा कि एक कंप्लीट पैकेज प्रोग्राम होता है गुड मॉर्निंग J&K, और आगाज़ में हम एक नगमा, हमेशा हमारा दस्तूर है कि हर रोज़ एक प्रोग्राम, इस प्रोग्राम का जो आगाज़ है एक ख़ूबसूरत नगमे से करते हैं। आज हमने जो इंतखाब किया है डॉक्टर शाइस्ता अहमद की ख़ूबसूरत आवाज़ का। आइए ये ख़ूबसूरत कश्मीरी नगमा सुनते हैं, उसके बाद आज के प्रोग्राम की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं। सीतम
ناظرین ویلکم بیک. یہ کشمیری گانا آپ سن رہے تھے ڈاکٹر شائستہ احمد کی زبان سے. ناظرین ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ آپ ٹیلی ویژن پر براہ راست دیکھنے کے ساتھ ساتھ آپ ہمارے ساتھ یوٹیوب پر بھی کنیکٹ ہو سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے, یوٹیوب پہ جا کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور ہمارے لیٹسٹ بیل آئکن کو کلک کر کے سبسکرائب کرنا ہے, اور جو ہماری لیٹسٹ نوٹیفیکیشنز ہیں, اپڈیٹس ہیں, اس سے آپ اپڈیٹڈ رہیں گے, اور جو ہماری دیگر نشریات بھی ہیں اس کے بارے میں بھی آپ اپڈیٹڈ رہیں گے. تو ناظرین آپ کو انتظار ہوگا آج کے مہمان کا. ہم اپنے مہمان سے روبرو ہو چکے ہیں, لیکن آپ سے ان کی ملاقات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ابھی وقت ہو چلا ایک تجارتی وقفے کا. وقفے کے اس پار آپ کی ملاقات کریں گے آج کے خاص مہمان سے. وچتو مہرین سن کیا چھ شوبان, یو آر جیولرز چھ شوب لاگان. یو آر جیولرز یہ ہال مارک سون برانڈڈ جیولری لیٹسٹ ڈیزائنو علاوہ گارنٹیڈ بیسٹ قیمتس پر دستیاب ہے. تشریف انیو یو آر جیولرز شاہ خاص, قائد کدل, سراب کدل, سری نگر. آپ کا استقبال ہے ناظرین. جیسا کہ ماجد الخیر نندا نے کہا کہ ہمارے مہمان کی تشریف آوری ہو چکی ہے, اور آج کے ہمارے پروگرام میں جو مہمان ہیں جن کو ہم نے آج مدعو کیا ہے اپنے اسٹوڈیو میں, ان کے بارے میں ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ ایک ادیب ہیں, ایک شاعر ہیں, ریڈیو ٹی وی کے ساتھ ان کی دیرینہ وابستگی رہی ہے, ایک KS آفیسر ہیں, ایک سرکاری عہدے پہ, اعلیٰ سرکاری عہدے پہ فائز ہیں, اور آج کے ہمارے پروگرام کی زینت ہیں. ان کا استقبال میں انہی کے لکھے ہوئے ایک شعر سے کرنا چاہوں گا کہ مدتوں کے بعد انجم کے ہوئے جو لب کشا, مدتوں کے بعد انجم کے ہوئے جو لب کشا, ہو گیا کم تر تیرا بار غراں زنجیر کا. آج کے ہمارے پروگرام کی زینت جناب امتیاز احمد انجم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جو لوگ اس وقت ٹی وی پہ آپ کو دیکھ رہے ہیں تو ان کو یاد آیا ہوگا کہ ارے یہ تو امتیاز صاحب ہیں, ان کی شکل سے تو ہم مانوس ہیں, ان کی آواز سے بھی ہم مانوس ہیں, انہیں تو ہم جانتے ہیں. اور بڑا اچھا لگتا ہے کبھی جب یہاں پہ بیٹھنا, پھر کبھی وہاں پہ بیٹھنا, تو بڑی وہ ڈیفرنٹ فیلنگ ہوتی ہے. بالکل شکریہ پہلے آپ کا, دوردرشن کا, جنہوں نے مجھے اس لائق سمجھا کہ میں اس پروگرام میں آؤں, آپ کے ساتھ بات کروں, ناظرین کے ساتھ اپنے جو خیالات ہیں ان کو شیئر کروں. تو یہ زندگی کی جو یہ باغ دوڑ ہے, یہ زندگی کا سلسلہ چلتا رہتا ہے, کبھی یہاں کبھی وہاں. تو خوشی ہوتی ہے, مطلب جہاں انسان نے کام کیا ہو, ایک یادیں وابستہ ہوتی ہیں. سفر شروع کیا ہے, یہاں کے جو لوگ ہیں ان سے بہت پیار ملا ہے, تو خوشی ہوتی ہے. جب بھی میں یہاں آتا ہوں یا ریڈیو جاتا ہوں تو بہت خوشی ہوتی ہے. اپنا وہ اپنائیت کا ماحول, feels like a second home. بالکل بالکل ایسا ایک لگتا ہے, کیونکہ جو پہچان ہوتی ہے بندے کی, دوردرشن کے ساتھ جو وابستہ لوگ ہوتے ہیں تو ان کی ایک یوزن تین سے پرزنت اکھ آسان دوردرشن کی وجہ سے, تو مرہون منت ہیں ہم. بالکل, میں بہت شکر گزار ہوں یہاں کے پوری اسٹاف کا. مطلب انہوں نے ڈیورنگ مائی انیشیل ڈیز, مطلب بہت ساری مشکلات تھیں, میری پرسنل مشکلات تھی, بہت انہوں نے ہیلپ کیا, سپورٹ دیا, انکریجمنٹ دیا, ان کے لیے. تو جاننا چاہیں گے امتیاز صاحب کے جو آپ ابتدائی مراحل ہیں, حالانکہ نیوز پڑھتے ہوئے آپ کو لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا, اس وقت پہچانا بھی ہوگا, تو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یوزن یہ نیوز پاران چھو, یوزن یہ گڈ مارننگ جے اینڈ کے کران چھو, یوزن مطلب بڑا وہ ایک تجسس رہتا ہے ہر بندے کی کہ یہ پتہ نہیں کہاں رہتے ہوں گے, پتہ نہیں کہ کیسے کیا کر رہے ہوں گے. تو تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیجئے کہ آپ بچپن, آپ کی پیدائش کہاں ہوئی, بچپن کیسے گزرا, کیسے مشکلات کا سامنا تھا یا آسانیاں تھیں, جو بھی تھا سانجھا کیجئے ہمارے ناظرین کے ساتھ. جی, میں رہتا ہوں, گاؤں کا نام ہے شالہار ڈب, تحصیل واپورہ. بالکل بالکل, ڈسٹرکٹ گاندربل ہے. بالکل. تو انیشلی میں نے جو سبھی پڑھائی جو ہے اپنی وہ گورنمنٹ اسکولوں سے ہی کی ہے. گورنمنٹ مڈل اسکول شالہار, اس کے بعد ہائی اسکول ڈب, ہائی اسکول شادی پورہ اس وقت ہائی اسکول تھا. فخر سے کہیے کیونکہ بڑے بڑے جتنے بھی یہاں پہ. جی, میں فخر سے ہی کہہ رہا ہوں. تو مقصد یہ ہے کہنے کا کہ میں اپنی فیملی میں پہلا جو میٹریکولیٹ ہوں. اچھا, آپ کی فیملی میں؟ بالکل, اسٹرگل بہت کیا ہے الحمدللہ, لوگوں نے بھی سپورٹ کیا ہے, خصوصاً اساتذہ نے بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے. مطلب میں خوش قسمت سمجھتا ہوں خود کو کہ مجھے جو اساتذہ نصیب ہوئے شاید ہی کسی کو نصیب ہوئے ہوں.
تو ایک ایک کا نام لینا شاید یہاں اتنا ٹائم نہیں ہے. اگر کسی کا نام بھول جاؤں تو وہ اس وقت بالکل ان سب دیکھ رہے ہوں گے اور ان کو فخر محسوس ہوتا ہوگا کہ ان کا شاگرد ہے. ان سب کا میں, کیونکہ اساتذہ کا ایک استاد کا بہت ہی حق ہوتا ہے, غلام ہوتا ہے. اگر امام علی علیہ السلام کی وہ جس نے مجھے ایک لفظ پڑھا ہے, بالکل بالکل حقیقت. تو میں یہ ضروری سمجھتا ہوں, جہاں بھی جاتا ہوں میں, جس منچ پہ بھی جاتا ہوں, میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اپنے اساتذہ کا جو ہے میں ان کا شکر گزار رہوں. ان کا جو احسان ہے وہ میں آخر بالکل وہ نہیں بھول سکتا. تو انہوں نے بہت انکریجمنٹ کیا ہے, سپورٹ کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بھی مرضی تھی, وہ تو ضروری ہے. خود بھی محنت کی ہے, والدین نے بھی بہت محنت کی ہے میرے لیے. کسی کی دعا لگ گئی تو کچھ حاصل کیا زندگی میں. میں نہیں سمجھتا سب کچھ حاصل کیا, لیکن اگر کچھ حاصل کیا ہے تو کسی کی دعاؤں کے تو خیال. بالکل. تو آپ کی جو دیگر پھر پڑھائی کیا رہی, اور پھر جب آپ اس کی طرف رجوع ہو گئے سول سروسز کی طرف, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. بالکل, میں نے ڈگری کالج بیمنا سے بی ایس سی کیا. اس کے بعد ہی میں سول سروس کی پریپریشن کرنے لگا, کیونکہ نالج بیس کم تھی, اس لیے مجھے تھوڑا ٹائم لگا مطلب یہ پڑھنے میں, پریپریشن کرنے میں. دلی میں بھی گیا, وہاں کوچنگ کی ایک این جی او کی طرف سے, وہاں سپورٹ انہوں نے یہ ہمارا فائنانس کیا 2008 میں. اس کے بعد میں لگاتار اٹیمپٹس دیتا رہا, تو لاسٹلی 4تھ اٹیمپٹ میں 2013 میں کوالیفائی. اس ٹائم چونکہ گھر میں ایسے حالات تھے, میں پورا مطلب جو ہے پورا ٹائم پڑھائی کے ساتھ نہیں دیتا تھا. بیچ بیچ میں پرائیویٹ اسکول میں بھی جاتا تھا, اور یہاں بھی دوردرشن ریڈیو بھی نیوز وغیرہ کے ساتھ پروگرام کرتا تھا. تو وہ جو شالہار میں ڈب گاندربل علاقہ مز تھوڑا سا اس ونی کہ تھوڑا سو پسماندہ علاقہ, بالکل بیکورڈ, کن رنگ بیکورڈ علاقہ. تو تَتھ علاقس مز بڑا مشکلی سان پرن, پتہ گھرس مز گۄڈنیُک میٹرک آسُن, پتہ وسُن شہر, بیٚیہِ میون اَتہِ کَرُن بی ایس سی. اچانک کپٲرۍ آو یہ ایڈمنسٹریشن کہ نسا بہٕ کَرٕ کے اے ایس یا آئی اے ایس خٲطرٕ پریپریشن, مطلب یہ سا انسٹنٹ سپونٹینیس کہ تحریک کہیں سے ملی آپ کو, کٲنٛسہِ ہِنٛدِ سۭتۍ گٔیوٕ تُہۍ مُتٲثر کہ یا کٲنٛسہِ دوٚپ تۄہہِ یہ نسا یا گائیڈنس کٔمۍ کٔر؟ بالکل, جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ میرے ٹیچرز کا بڑا رول ہے اس میں. تو پہلی بار گورنمنٹ ڈگری کالج سنبل میں ایک ہمارے لیکچرر تھے غلام حسن بٹ صاحب, اس وقت پرنسپل ہیں سیکنڈری اسکول گاندربل میں. انہوں نے ہی پہلی تحریک دی ہے مجھے جب میں 11th-12th میں تھا میڈیکل میں. تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ کیس کر سکتے ہیں, آپ آپشنل لے لیجئے زولوجی وغیرہ. تو انہوں نے مجھے گائیڈنس. اس کے بعد کالج میں بھی تھوڑا کبھی کبھی یہ سیمینار وغیرہ ہوتا تھا, لیکن اصل جو پریپریشن میں کالج کے بعد ہی اسٹارٹ. اچھا, تو اس کا ایک ہے کہ آج بھی بہت سارے ایسپیرنٹس ہیں جو اس ایگزام میں جانا چاہتے ہیں, لیکن جیسے آپ نے بولا کہ 4th اٹیمپٹ میں یو وینٹ تھرو دس ایگزام, تو اس کا جو پروسیس ہے بڑا ریگرس رہتا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک پلان بی ہونا ضروری ہے, کیونکہ سکسیس ریٹ اتنا زیادہ نہیں ہے؟ Do you think there has to be a plan B? کیونکہ ابھی بھی بہت سارے ایسپیرنٹس دیکھ رہے ہوں گے, اور میں نے بھی ایسے دوست دیکھے ہوئے ہیں کہ جو 10 سال سے ٹرائی کریں لیکن they didn't went through. بالکل بالکل. آپ اس کے بارے میں, ہاں پلان بی ضروری ہونا چاہیے, ایک آلٹرنیٹو ضروری ہونا چاہیے, کیونکہ مطلب یہ نہیں ہے, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مشکل ہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا, لیکن ڈیسٹنی بھی کوئی چیز ہوتی ہے, مطلب گاڈ ہیز ادر پلانز فار یو. تو یہ جو ایگزام ہے یہ تھوڑا انپریڈکٹیبل بھی رہتا ہے, مطلب آپ پریپریشن کرتے ہیں اپنے لحاظ سے, آپ سب کچھ پڑھتے ہیں, آپ کا نالج بھی اچھا ہوتا ہے, آپ کا ایکسپوجر بھی اچھا ہے, لیکن پھر بھی نہیں ہو سکتا ہے. تو پلان بی کے لیے مطلب ہر وقت انسان کو ریڈی رہنا چاہیے, لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتا. مطلب جو محنت کرے گا, تھوڑا اس میں یہ ہے کہ ایکسپوجر ضروری ہونا چاہیے, خالی بکس نالج نہیں, اور جو نیو ڈیولپمنٹس ہوتی ہے سول سروسز میں ورلڈ لیول پہ, ان سے اپڈیٹڈ رہنا ضروری ہے. بالکل. اور پہلے تھا کہ پہلے اتنا رجحان بھی نہیں تھا سول سروس کا. آئی تھنک 2005-2010 تک لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا. کمپٹیشن زیادہ, آج جو کمپٹیشن ہے بہت زیادہ ہے. بالکل. تو اس وجہ سے جب آج بچہ تیاری کے لیے کرے گا اس ایگزام کے لیے, تو کیا لگتا ہے آپ کو کتنا اس کے لیے کتنا وہ ہوم ورک کرنے کی ضرورت ہے بیفور اٹیمپٹنگ, یا فوکس کتنا رہنا ہے؟ کیونکہ ضروری نہیں ہے, ماجد کی بات کو ہی آگے بڑھا رہا ہوں کہ پلان بی تو ٹھیک ہے, لیکن جنہیں کرنا ہے وہ تو کر کے ہی رہیں گے نا. بالکل. ایک مجھے یاد آیا, وہ ایک شعر ہے کہ جہاں پہ برق ہمیشہ طواف کرتی ہے, اچھا,
ہمیں بھی ضد ہے وہیں آشیا بنانے کی. تو اگر ہم وہ جنون والی کیفیت رکھیں گے اور اپنا ٹائم اتنا مشکل نہیں ہے اتنا کہ نہیں ہو پائے. تو اس کے بعد جب آپ کا کیس میں ہو گیا, پھر 4th اٹیمپٹ میں ہوا, وہ ایک کہانی پڑھی تھی ہم نے, وہ ٹرائی اگین, تو آپ نے بالکل وہ منو ان اس کو اپنایا ہے اور یہ کامیابی آپ کے نصیب میں آئی. تو اس کے بعد جو آپ کو کارڈر ملا, بائی چوائس ملا کہ آپ کو وہاں پہ جو آپشنز ہوتے ہیں کہ آپ اس میں جائیں گے, اس میں جائیں؟ 3 آپشنز ہوتے ہیں, ایڈمنسٹریٹو, پولیس اینڈ اکاؤنٹس شاید میرا دوسرا تھا, پہلے ایڈمنسٹریٹو تھا, لیکن وہ میرٹ کی بنیاد پہ ملتا ہے اور پریفرنس کی ملتا ہے, تو اکاؤنٹس مجھے ملا اور میں اس میں انشاءاللہ خوش ہوں کہ مجھے اکاؤنٹس ملا ہے. لیکن آپ کا زولوجی باٹنی بیک گراؤنڈ تھا, تو پھر اکاؤنٹس کی طرف یہ تو مطلب مائل ہونا بڑا مشکل ہے. اچھا ونان سٹیٹسٹکس میتھ ٹائپ چیز یم تہ روایتی طور پر پرمت چھو. بالکل, اور مزاج بھی میرا اس کے ساتھ نہیں ملتا تھا, لیکن میں نے کہا ڈیسٹنی ہوتی ہے. لیکن مطلب جانے کے بعد ٹریننگ سکول میں ٹریننگ دی جاتی ہے باضابطہ. البتہ یہ جو نوشن ہے ہمارا کہ جو اکاؤنٹس کارڈر ہے, یہ ضروری نہیں ہے جس نے اکانومکس پڑھا ہو یا اسٹیٹسٹکس پڑھا ہو, ہاں مدد وہ دیتی ہے, لیکن ٹریننگ میں بھی ہوتی ہے. اور یہاں جو گورنمنٹ میں جب اکاؤنٹس کارڈر فائنانس ڈپارٹمنٹ میں آتا ہے تو خالی یہ اسٹیٹسٹکس اور اکنامکس کا نہیں مسئلہ ہوتا ہے, یہاں پر بہت ساری رول بکس آپ کو پڑھنے پڑتے ہیں, آپ کا گورنمنٹ پروسیجر وہ تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے. بالکل, گورنمنٹ بزنس, گورنمنٹ اکاؤنٹنگ تھوڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو ابھی کیسا ہے, ہاؤ ڈز اٹ فیلز بینگ آن اے جاب, ان اے ریگولر جاب, جہاں ایک ذمہ داری بھی ہیں, عہدہ بھی ہیں؟ الحمدللہ مطلب چیلنجز رہتے ہیں لیکن اپرچونٹیز بھی ہیں. تو ود دا سپورٹ آف یور اسٹاف, ود دا سپورٹ آف یور سینئرس, تو انشاءاللہ ٹھیک چل رہا ہے. ابھی آپ تعینات ہیں بحیثیت اکاؤنٹس آفیسر ڈسٹرکٹ فنڈ آفس گاندربل. بالکل, تو کیا دائرہ اختیار ہے, کیا کام کرتے رہتے ہیں دن میں, جیسا کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ یہ بڑی ذمہ داری کا کام ہے. بالکل, ڈسٹرکٹ لیول پہ فنڈس کو مینیج کرنا, پھر ان چیزوں کو بڑا وہ باریکی سے چیک کرنا, کیونکہ آپ کے پاس جب فائل آتی ہے اکثر چیز وچھان کہ بوڑا بڑس افسرس نش فائل تراوان پتہ کران تو ات کن یوت انسان سے باسان کہ مگر تم دستخط کران اینالیٹکس بہت ہوتا ہے. بالکل, بہ ونو تہ گۄڈٕ یہ ڈسٹرکٹ فنڈ آفس ہوتا ہے, یہ اصل میں ایک فنڈ آرگنائزیشن ہے, فنڈس آرگنائزیشن, JNK فنڈس آرگنائزیشن انڈر دا ایڈمنسٹریٹو کنٹرول آف فائنانس ڈپارٹمنٹ کام کرتی ہے. تو باضابطہ اس کو ہیڈ کرتی ہیں ڈائریکٹر جنرل اس وقت جو میڈم ہماری ہے نیرج گپتا بخشی صاحبہ, تو وہ UT لیول پہ ہیں. پھر پروونشل لیول پہ ہمارے جوائنٹ ڈائریکٹرز ہیں, یہاں پر JD کشمیر ہے ہماری میڈم نائلہ ظہور جی. تو پھر ہر ایک ڈسٹرکٹ میں ہمارے ڈسٹرکٹ فنڈ آفیسز ہیں, اور بھی کچھ یونٹس ہیں, جیسے پولیس کے لیے الگ پروونشل سیل ہے, سول سیکریٹ کے لیے الگ مو سیل ہے. تو ہمارا جو دائرہ اختیار ہے وہ جو بھی ٹریجریز ہماری ہیں ڈسٹرکٹ گاندربل میں 3 ٹریجریز ہیں ہماری, گاندربل, کنگن اور لار. تو اس کے جو بھی DDOs آپریٹ کرتے ہیں وہاں سے مطلب جو امپلائیز ہیں ان کا GP فنڈ سبسکرائب جو کرتے ہیں, جو اولڈ پینشن اسکیم میں ہیں, تو ان کا جو GP فنڈ اکاؤنٹ ہمارے پاس آتا ہے تھرو ٹریجریز, اور SLIB جو اسٹیٹ لائف انشورنس جو جن کا پریمیم کٹتا ہے وہ ہر ایک امپلائی کے لیے کمپلسری ہے. تو ہمیں جو اکاؤنٹ آتا ہے اب آن لائن ریئل ٹائم پوسٹنگ ہوتی ہے, ہم اس کی پوسٹنگ کرتے ہیں, اور جس کی مطلب امپلائیز کی اگر ٹرانسفر ہوتی ہے فرام ون ڈسٹرکٹ ٹو اندر ڈسٹرکٹ, اس میں ہمارا وہ ٹرانسفر کرنا پڑتا ہے, وہ کوڈ جو ہوتا ہے وہ اب وہ الیکٹرانکلی ٹرانسفر ہوتا ہے, لیکن پہلے وہ اس کی فائل مینولی ہوتا ہے. بالکل پہلے مینولی ہوتا تھا, اب ET ہوتا ہے. اور جو فائنل جو ریٹائرمنٹ اگر اس کی ہوتی ہے اس کا پھر فائنل ریفنڈ ہمیں کرنا پڑتا ہے کہ اس کا کتنا اپنے اکاؤنٹ میں کتنا GP فنڈ along with the interest and other things, وہ آپ کیلکولیٹ خود ہی کرتے ہیں. بالکل, وہ مطلب آپ کا محکمہ. بالکل ہمارے جو اسٹاف پہلے آڈیٹر کرتا ہے, اس کے بعد SO چیک کرتا ہے, پھر ایگزامنر بھی چیک کرتا ہے, پھر ہمارے پاس آتا ہے, پھر وہاں ہمارے چیف اکاؤنٹس افسر بھی ہے ڈاکٹر شوکت علی صاحب, وہ اپروول دیتے ہیں, اس کے بعد ہی ہم T ایشو کرتے ہیں, یا جس کا ریٹائرمنٹ ہوگا اس کا فائنل اتھارٹی ایشو کرتے ہیں. اس کے بعد جب فائنل اتھارٹی ہم دیتے ہیں وہ اپنے ڈپارٹمنٹ میں جاتا ہے, وہ اس کا DDO بل بناتا ہے, ٹریجری میں ڈالتا ہے, پھر تھرو DPT سسٹم آج EQBR بھی ہے, RBI سے اس کو پیسہ آتا ہے. تو اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا اور بھی بات کریں گے, اور مزید جو آپ کی شخصیت کے اور پہلو ہیں
ان کے بارے میں بھی ضرور بات کریں گے، لیکن ناظرین رکتے ہیں ابھی ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے. وقفے کے اس پر آئیں گے، آپ تک پہنچائیں گے اخبارات کی سرخیاں، اور اس کے بعد آج کے ہمارے مہمان جو ہیں امتیاز احمد انجم، ان کے ساتھ سلسلہ کرام جاری رہے گا. ہال مارک جیولری کی واحد جیولری دکان یو آر جیولرز. ہال مارک برانڈیڈ جیولری، عمدہ ڈیزائننگ اور گارنٹیڈ بیسٹ پرائز. تو یاد رکھیے یو آر جیولرز، شہری خاص نالما روڈ، کاجی کدل، سراف کدل، سری نگر. ملک کا نامور آئی وی ایف سینٹر وردان. امرتسر جالندھر میں سینکڑوں بے اولاد جوڑوں کے گھروں میں اولاد کی خوشی کا چراغ جلانے کے بعد اب پچھلے 2 سالوں سے وادی کشمیر میں ہزاروں بے اولاد جوڑوں کو وردان کے ڈائریکٹر ڈاکٹر وریش اور ان کی ٹیم کی نگرانی میں اولاد کی خوشی میسر ہوئی ہے. وردان آئی وی ایف کلینک پچھلے 20 سالوں سے جلندھر میں کام کر رہا ہے. اس کے بعد ایک سینٹر اب جو سری نگر میں کھولا ہے، اس میں تقریباً 300 سے زیادہ ایسے کپلز جن کو اولاد نہیں تھی اپنا رجسٹریشن کرا چکے ہیں، جن کی شادی کو 10 15 سال ہو گئے تھے، ان کے گھر میں اولاد نہیں تھی. وردان سے انہوں نے اپنا علاج کرایا، آج ان کے گھر میں خوشیاں ہیں. یہاں پہ ہر فیسلٹیز اور ڈاکٹر صاحب کی ایمانداری، رحم دلی اور اسٹاف کی ہوشیاری جو ہے یہ ایک مثال ہے. اللہ کا شکر کرتی ہوں، ڈاکٹر صاحبہ نے مجھے علاج کر کے بچہ روپیہ ابھی مجھے بہت خوش ہوا ہے، اور تمام اسٹاف ڈاکٹر والوں کو بھی شکریہ ادا کرتی ہوں جو سالوں سے اولاد کی خوشی کے لیے ترستے تھے. اگر آپ بھی اس رحمت سے محروم ہیں تو تشریف لائیے وردان آئی وی ایف سینٹر، مگر ملباغ، سری نگر. فار اپائنٹمنٹ کال 9814021991. ناظرین ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند بریک فاسٹ شو گڈ مارننگ جے اینڈ کے. آج کے جو ہمارے مہمان خاص ہیں امتیاز احمد انجم صاحب، جو کہ کیس آفیسر ہیں اور ابھی اکاؤنٹس آفیسر کی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں گاندربل میں. تو ناظرین ابھی وقت ہو چلا اخبارات کی سرخیوں کا. پہلے سرخیاں لیتے ہیں، اس کے بعد اپنے مہمان سے باتوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے. تو میرے پاس ایک پہلا اردو روزنامہ ہے، اس کی شہ سرخی ہے: کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک اگلے 3 برسوں میں گھر گھر پانی فراہم ہوگا. 2024 تک حکومت کی جانب سے 7 کروڑ گھروں کو نل کے ذریعے پانی فراہم کیا جائے گا. وزیر اعظم نریندر مودی. جی اردو روزنامہ میرے ہاتھ میں، اس میں خبر شائع ہوئی ہے: وادی میں جنماشٹمی کا تہوار جوش و خروش سے منایا گیا. زیندار محلہ حبہ کدل سے جہانگیر چوک تک جلوس نکالا گیا. جی کورونا کے حوالے سے اور ایک اردو روزنامہ میں خبر آئی ہے: کورونا معاملات میں 315 کا اضافہ، جموں میں 41، کشمیر میں 274 متاثر. جی ایک اردو روزنامہ میرے ہاتھ میں، اس کی سرخی ہے: ریاستوں کو قومی سلامتی سے متعلق مسائل کو اولین ترجیح دینی چاہیے. سرحدی علاقوں میں آبادیاتی تبدیلیوں پر نظر رکھیں. مرکزی وزیر داخلہ کی سرحدی ریاستوں کی ڈی جی پیز کو ہدایت. جی اور ایک اردو روزنامہ میں اس کی خبر ہے: سیٹلائٹ ٹاؤن شپ، ہاؤسنگ کالونی اور کمرشل پروجیکٹوں کو منظوری دی. دھیرج گپتا نے جی ڈی اے کے 86ویں بورڈ آف ڈائریکٹرز میٹنگ کی صدارت کی. جی ایک انگریزی روزنامہ میرے ہاتھ میں، اس کی ایک سرخی ہے: ڈزنٹ ٹیک مچ ایفرٹ ٹو فارم گورنمنٹ بٹ ہارڈ ورک نیڈڈ ٹو بلڈ کنٹری، پرائم منسٹر. جی میرے پاس اور ایک انگریزی روزنامہ ہے باٹم لائن میں، وی دا پیپل عنوان سے اس میں خبر چھپی ہے: ویٹ لینڈس پرفارم ویلیبل فنکشنز، سو 75 رامسار ویٹ لینڈس سگنیفائی دیئر امپورٹینس ان انڈیا. جی ایک انگریزی روزنامہ میرے ہاتھ میں، اس کی 2 سرخیاں آپ تک پہنچائیں گے. پہلی سرخی: لیفٹنٹ گورنر ریلیزز ہندی غزل اینتھولوجی آف ستیش ومل. اور اسی اخبار سے ایک اور سرخی: این ایم سی انکریزز ایم ڈی سائیکیٹری سیٹس ان جی ایم سی سری نگر فرام 8 to 12. اور ایک انگریزی روزنامہ سے خبر ہے، یہ خبر بڑی انوویٹو خبر ہے: ڈل ویڈس بینگ کنورٹڈ انٹو بایو گیس اینڈ فرٹیلائزرز. اس کے لیے جانیے، ایک بار پڑھیے اور دیکھیے کیا ہے. اور آج کے ایک آخری اخبار سے ایک سرخی ہے: ایکسپرٹس ویلکم ایڈیشن آف 2 more wetlands to رامسر سائٹس. شالبوگ ہائیگام ویٹ-لینڈز ول گیٹ اے نیو لیز آف لائف. اور آج کے ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ جو تشریف فرما ہے امتیاز احمد انجم صاحب، جو کہ جے کے ایس آفیسر ہیں، اکاؤنٹس آفیسر ہیں، ڈسٹرکٹ فنڈ آفس گاندربل کے ساتھ بھی وابستہ ہیں.
ایز اکاؤنٹس آفیسر، اور ان کی شخصیت کے کچھ اور بھی پہلو ہیں. پہلے یہ فنڈ والی بات ہم مکمل کرتے ہیں، اس کے بعد ہم آپ کی جو ادبی خدمات ہیں، شاعری کے طرف آپ کا رجحان ہے، اس پہ بھی ہم ضرور بات کریں گے. ایک چیز میرے ذہن میں آئی وہ یہ کہ یہ جو ریٹائر ہوتے ہیں ہمارے جو سرکاری ملازمین ہوتے ہیں، جیسا کہ ابھی آپ نے یہ باتوں سے نکلی یہ بات کہ اس کے بعد جو ان کی وہ جی بی فنڈ سبسکرپشن ہوتی ہے، اس پہ انٹرسٹ وغیرہ کیلکولیٹ کر کے، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کبھی، حالانکہ یہ آپ کے دائرے اختیار میں نہیں لیکن آپ کے ڈپارٹمنٹ سے جڑی ہوئی ہے یہ چیز، کہ جس دن یہ بندہ ریٹائر ہو جائے اسی دن اس کو یہ پیسہ دیا جائے؟ بالکل. اس کے بعد دیکھا گیا ہے کہ زریات 3 ریات 6 ریات پتہ ریٹائر کے تم پتہ مانان دن یا جان افسر تہ گومت ریٹائر یا لکٹس عہدس پہ گومت ریٹائر، مگر پتہ سہ یہ ونان سہ کرسی دمسی نمسکار، یہ کرسی پہ الگ حساب کتاب، ام پتہ بچاری کیازِ پتہ دربدر. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ڈپارٹمنٹ جو یہ ساری معاملات ہیں، یہ ساری کارروائی ہے 2-3 مہینے پہلے ہی شروع کرے تاکہ جس دن یہ ریٹائر ہو جائے ایک چیک اس کو دیا جائے حد چین جی پی فنڈ چاہیے. ہاں بالکل. انشاءاللہ پکان تکنی تہ پتہ جی پی فنڈ سینٹرل رولز گئی امپلیمنٹ یو ٹی بننے پتہ. اس میں اگر ہم دیکھیں فائنل ریفنڈ کے لیے آپ کو کوئی ڈاکیومنٹ نہیں دینا ہے، خالی جو ڈی ڈی او اس کا ہے ڈی ڈی او ایمپلائی سند سہ دی انفارمیشن زِ مےٚ ہسا چھُ ییٚمہِ رٮ۪تہٕ گژھان یہ مُلٲزِم رِٹایر فلٲنۍ پٮ۪ٹھ تہٕ یُس تٔمِس لاسٹ دۄہ آسہِ سٔروِس ہُنٛد تَمہِ دۄہ آسہِ تٔمِس اِنشاء اللہ ایتھارٹی تیار. لیکن اس کے لیے جو چاہیے انفراسٹرکچر چاہیے اور جو مین پاور بھی چاہیے وہ اویلیبل ہے، لیکن وہ جو سافٹ ویئر جو ہے جو این آئی سی مینٹین کر رہا ہے اس میں ابھی وہ اس لیول تک نہیں ہے کہ، لیکن ہم اس راہ پہ چل پڑے انشاءاللہ ان دا کمنگ ان دا نیئر فیوچر ایسا ہو جائے گا. ابھی کیا پرابلمس آتی ہیں؟ ابھی یہ پرابلمس آتی ہیں جو ٹیز مینول کرانی پڑتی تھی، مطلب یہ ملازم واریاہن ڈسٹرکن مز رودمت امس بازے فار ایگزامپل یہ گو گاندربلس مز رٹائر، اس امس سری نگر پیریڈ سہ تتی، اس امس اننت ناگ پیریڈ سہ تتی، امس سہ جوٗرِنگ مطلب ٹرانسفر پتہ اس امس سہ کرُن ٹرانسفر، ییٚلہِ امس ٹرانسفر گئی امس ٹی تہِ انناوٕنۍ سۭتۍ، سہ ام کوٚرمُت کِہیٖنۍ، یہِ چھُ ول رِٹایرمنٹس پتہٕ وٕچھو اتھ اکھ لگان تتھ سۭتۍ امس ٹایم. بیٚیہِ چھِ امہِ پتہٕ أمِس کینٛہہ ڈاکیومنٹ فار ایگزامپل رِٹایرمنٹ نوٹِفِکیشن چھِ أمِس پیٚوان اَنٕنۍ، یا خدا نخواست اگر ڈیتھ کیس آسان چھُ تتھ چھِ پیٚوان تٔمِس ڈی ڈی اوس نِش سکسیشن سرٹِفکیٹ وغیرہ، تہٕ تتھ سۭتۍ چھُ لگان أمِس ٹایم تِم ڈاکیومنٹ اننس. اسہِ نِش ییٚلہِ ساتہٕ فنڈ آفسس منٛز واتان چھِ تتہِ چھِ أسۍ وِدِن اے ویٖک چھِ أسۍ یہِ پروسیس کران. اگر أمِس ڈاکیومنٹ اگر أمِس برابر آسہِ کانٛہہ ڈسکرپینسی آسہِ نہٕ کِہیٖنۍ وِدِن اے ویٖک چھِ أسۍ یہ سا یہ. چلیے ٹھیک ہے. اگر میری جانکاری صحیح ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ابھی فنڈ جی پی فنڈ کا جو معاملہ ہے وہ ابھی آن لائن آپ نے کر دیا ہے کہ لائک میرے جی پی فنڈ اکاؤنٹ میں کتنا پیسہ ہے مجھے لاگ ان کرنا ہے، اور اس کے بعد کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس وقت یہ نکالنا ہے یہ جی پی فنڈ، جس طرح بینکس نے اب نئی سہولیات دی ہوئی ہیں لوگوں کو اپنے سبسکرائبرز کو، کیا جی پی فنڈ آرگنائزیشن کوئی ایسا لائحہ عمل تیار نہیں کر سکتی ہے کہ اگر کسی بندے کو لائک جی پی فنڈ ضرورت ہے، اس کا اپنا پیسہ ہے، اگر اس کو ضرورت ہے وہ آن لائن اسی میں یہ اپنی ریکویسٹ ڈال دے اور اس کے بینک کے اکاؤنٹ میں سے ودن 24 آورس یا 2 دن کے اندر کیونکہ یہ جب جی پی فنڈ بڑا یہ آسان بڑھنا سہ ٹوٹ محنت تھی آسان تو ٹوٹ تھی آسان، اور یہ نکالے گا بندہ تبھی جب اس کو اشد ضرورت ہوگی، کوئی شوق سے تو نہیں نکالے گا. لیکن بعد میں جو وہ طوالت ہوتی ہے پتہ بچارس پہ ام خاطر تہ کریں، اچھا اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ اس کا اگر وہ مانیے ایک ٹیچر ہے بالکل تو کتنی چکر وہ ٹریجری کے کرتا ہے، فنڈ آفس کے کرتا ہے، اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ تچکسان جو تعلیمی نظام ہے اس پہ بھی برا اثر پڑتا ہے. یہاں سے اس کی ضرورت بھی ہے، کرے گا کیا بیچارہ؟ کوئی ایسا نظام نہیں ہو سکتا کہ یہ کچھ گژھِ انسٹنٹ. دیکھیے سر، پہلے میں یہ بات آپ کو بتا دوں کہ کسی بھی امپلائی کو فنڈ آفس کے یا ٹریجری کے چکر کاٹنے کی ضرورت اس کے لیے نہیں ہے. اچھا نظام کیا ہے اس وقت، کیا جو سسٹم ہے ہو سکتا ہے انشاءاللہ نیئر فیوچر میں یہ چینج ہو جائے. جیسے آپ نے کہا یہ جو این پی ایس جو مطلب نیو پینشن اسکیم میں جو میں بھی مطلب نیو پینشن اسکیم 2010 کے بعد مطلب جو ملازم اپوائنٹ ہوئے ہیں وہاں بھی ہم آن لائن ریکویسٹ ڈالتے ہیں وڈراول کے لیے. لیکن ابھی جو اولڈ پینشن اسکیم کے لیے یہ اویلیبل تھی، کیونکہ سسٹم کیا ہے کہ فنڈ آفس سینکشن نہیں کرتا ہے جی پی فنڈ.
کنفیوژن. یہ کنفیوژن ہے بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں. آپ کسٹوڈین ہیں خالی؟ بالکل, ہم کسٹوڈین ہم مینٹین کرتے ہیں, ہم دیتے ہیں انفارمیشن, جیسے اینول اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ ہم دیتے ہیں جی آپ شیڈول. ہم نے اس وقت جو 2021-22 جو فائنانشیل مارچ میں کمپلیٹ ہوا ہے, اس کی شیڈولز ہم نے دے دیے لوگوں کو, سبسکرائبرز کو. ان کو انفارمیشن, ان کو پتہ چلے گا کہ ہمارے جے پی فنڈ اکاؤنٹ میں کتنا پیسہ ہے along with the interest. اس کے بعد وہ اپنے ڈی ڈی او سے پروسیس کرائیں گے کیس, جو ان کا اپنا ڈپارٹمنٹ ہے وہ سینکشن کرے گا, چاہے ایڈوانس ہو یعنی جس کو ہم ریفنڈیبل کہتے ہیں, یا وڈراول. تھرو ڈی ڈی او؟ نہیں, وہ ہمارے پاس نہیں آئے گی. اچھا, اوکے, تو بوجھو ہم نے اس کو انفارمیشن دے دیا. سینکشن اس کو اپنا ڈپارٹمنٹ دے گا, جس تمس کمپیٹنٹ اتھارٹی ڈائریکٹر ہوگا ڈپارٹمنٹ. پھر ڈی ڈی او اس کی بل بنائے گا سینکشن آنے کے بعد. پھر ٹریجری بھی ڈائریکٹ پیسہ نہیں آئے گا, پیسہ فائنانس منسٹری سے آئے گا, آر بی آئی سے آئے گا. ٹریجری کی یہ ڈیوٹی ہے کہ ڈیمانڈ, کچھ ٹائم لگ رہا ہے ٹریجریز میں, طوالت ہو رہی ہے, لیکن یہ مطلب وقتی طور ہے. انشاءاللہ مطلب ود ان مطلب ٹریجری میں جانے کے بعد, ڈیمانڈ ہونے کے بعد نیکسٹ ڈے ریلیز ہوتا ہے اور پیسہ آتا ان کے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ جاتا ہے. تو اس کا مطلب سینکشن کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہے. ہو سکتا ہے ان دی فیوچر مطلب گورنمنٹ کوئی ایسا میکینزم بنائے کہ فنڈ آفس ہی سینکشن کرے, اور جیسے آپ نے فرمایا کہ آن لائن یہ ریکویسٹ دے ودرال کے لیے. انشاءاللہ ہوپ فلی مطلب جو ڈیجیٹل مشن ہے پورے بھارت میں جو لاگو ہے, تو ہوپ فلی نیئر فیوچر ان دی کمنگ ایئرس ایسا بھی پی ایف ایم ایس بھی آیا تھا نا, پبلک فائنانس. بالکل, وہ آلریڈی ان پلیس ہے. لیکن فنڈ آفس میں مطلب یہ چونکہ یہ ابھی مطلب خامیاں ہیں, یہ ایوالونگ ہم کہہ سکتے ہیں. بالکل ایوالونگ ہے. انشاءاللہ نیئر فیوچر میں ایسا ہو جائے. تو جو ایک ریٹائرڈ امپلائی ہے تمس چھنو توئی ڈائریکٹ رجوع کرو, تمس پن کنسرن ڈی ڈی او. نہیں, ریٹائرمنٹ کے بعد ہمیں وہ دینا ہے, فائنل ریفنڈ ہمیں اتھارٹی دینی ہے. لیکن ڈیورنگ دا سروس جو مطلب ایڈوانس یا ودرا نکالا وہ اپنا ڈپارٹمنٹ اس کو سینکشن کرے گا. تو ان ریزن اگر اس کے مشکل آئے پوسٹ ریٹائرمنٹ, اگر اس کو کچھ ڈسکرپنسی یا کچھ ایسے ڈاکومنٹس یا کچھ کمی کہیں پہ, جی پی فنڈ میں جو ہوگا وہ ہمارے پاس فائنل ریفنڈ کے لیے ہمارے دینا ہے تھرو ڈی ڈی او. وہ اپنے ڈی ڈی او کو دے گا, ڈی ڈی او ہمیں دے گا, امپلائی کو ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے ایکسیپشنل سرکمسٹانسز. اکھ چیز چھ اتن یم سے امپلائی یم تے آسان چھ سرکاری نوکری مز بڑ چھ آسان یہ پور ؤریس پیاران شیڈولس. یہ شیڈول چھ اگر تے آن لائن کرو سوری سسٹم. بالکل. سو اس کی ابھی افادیت ات کیا ہوپ فلی مطلب نیکسٹ فائنانشل جو کمنگ جو کرنٹ فائنانشیل ایئر ہے 22-23 جو ہے, اس کے شیڈول آن لائن ہم دیں گے. یعنی جو ای میل اکاؤنٹ جو ہوگا مطلب سبجیکٹ ٹو گورنمنٹ جب ڈیسیجن لے گی, ہماری فنڈس اور جا رہی ہے. ابھی آپ دیکھیں نو یور بیلنس کے تحت لاگ ان کر کے وہ بیلنس چیک کر سکتا ہے, اور ایس ایم ایس الرٹس بھی آتے ہیں جب بھی ٹرانزیکشن ہوتی ہے, ڈیبٹ یا کریڈٹ بھی ہوتا ہے, اس وقت ایس ایم ایس الرٹس جنہوں نے وہ کروایا ہوگا ایکٹیو, ایس ایم ایس آتا ہے. تو ان مطلب شاید اسی فائنانشیل ایئر میں وہ لاگو ہوگا. ہم ای شیڈول بھی دیں گے, ای اسٹیٹمنٹ بھی دیں گے, کیونکہ مطلب جب ہم ڈیجیٹل اتنا ایڈوانس ہو رہے ہیں کہ ہماری سبسکرپشن, جب آپ ابھی فرما رہے تھے کہ جب ہم سبسکرائب کریں گے جی پی فنڈ اکاؤنٹ میں ₹10,000 ₹5,000 ₹20,000 اتی ایس ایم ایس کے وہ آتا ہے. تو ایسے معاملات میں کہیں پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ زن امیک ڈیجیٹل یہ کوروتا ہے ٹرانسفارمیشن جیسن ات گئی فرام مینوئل ٹو ڈیجیٹل. بالکل. تو ابھی بھی کچھ ڈسکرپینسیز ہیں جن کو پتہ نہیں کہیں مطلب وہ اننت ناگ میں کبھی رہے ہیں, کبھی کلگام میں رہے ہیں, تو تک شیڈول تم گمت تم بیلنس وغیرہ یہ ہو. تو ایسے ملازمین کو بھی تھوڑی سی دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, بار بار آپ کے آفس میں آنا پڑتا. جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ ضرورت نہیں ہے ایک ملازم کو فنڈ آفس جانے کی, لیکن کبھی کبھی وہ مجبوراً جب جی پی فنڈ کی بیلنس میں کبھی جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ ہم نے شیڈول جو ہے تم کرے اجرا آج شیڈولس میں اگر کوئی ڈسکرپنسی آئے یا کانٛہہ چیز آئے تمس کمس رجوع کرن, وہ فنڈ آفس کو ہی کرنا ہے, لیکن وہ اپنی ڈی ڈی او کو بتائے گا. اچھا, مطلب اس کو آپ کے پاس ڈائریکٹلی بھی آ سکتا ہے, لیکن جیسا آپ نے فرمایا کہ اس کا اپنا کام سفر ہوتا ہے, اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ اپنی ڈی ڈی او کو بتائے. ڈی ڈی او کا جو کیشر ہوتا ہے وہ آتا ہی رہتا ہے ٹریجری اور فنڈ آفس میں, تو ملازمس پہ پانی ان کے. اچھا, بیش اخ لائزننگ ہوتی ہیں کہ جی ای ڈی پیون ضروری پت, وہ جی ای ڈی اور آپ کا کیا لائزننگ رہتا ہے؟
تو تمن سی جی ڈی ایس کی روزان جو ریٹائر ہونے والا ہوتا ہے تمس کیا جی ای ڈی ایس جی ای ڈی ایس جنرل ایڈمنسٹریشن نہیں وہ ڈائریکٹلی کنٹیکٹ ہم اس کے ساتھ کچھ نہیں ہے. نہیں اچھا اس کے ساتھ وہ اپنا ڈپارٹمنٹ اس کو ریٹائرمنٹ نوٹیفیکیشن دے گا, بس ریٹائرمنٹ نوٹیفیکیشن جو نکلتی ہے تو اس کا اپنا ڈپارٹمنٹ دے گا, وہ پوری ساری چیزیں یہ کر کے مکمل کر کے ہی پھر بعد میں اس کو وہ یہ جو رقم ہوتی ہے آپ پر بڑا ناظر ہے کلام رجن موجود جو خامیاں ہیں ابھی اس میں خالی فنڈ آفس کی غلطی نہیں ہے. نہیں ہم بات غلطیوں کی نہیں کر رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم کیسے امپرومنٹ کی گنجائش کریں. اس کا جو اپنا ڈپارٹمنٹ ہوگا مطلب ڈی ڈی او ہوگا ان کی بھی مطلب لائت اللہ سے ان کے بھی مطلب وہ وہاں سے جب ڈیلے ہوتا ہے جو اگر مطلب وہاں 6 مہینے لگتے ہیں ہمارے پاس بھی 5-10 دن لگے تو لیکن وہ 6 مہینے پھر ہمارے بہرحال آپ کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا. ناظرین ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے رکتے ہیں, وقفے کے اس پر آئیں گے تو امتیاز احمد انجم کا جو دوسرا ان کا پہلو ہے ادبی پہلو شاعری کے ساتھ بھی ان کی وابستگی ہے تو اس کے بارے میں ہم ضرور بات کریں گے. وچتو مہرین سن کیا چھ شوبان یو آر جیولرز چھ شوب لاگان یو آر جیولرز یہ ہال مارک سون برانڈڈ جیولری لیٹسٹ ڈیزائنو علاوہ گارنٹیڈ بیسٹ قیمتس پر دستیاب چھ. تشریف انیو یو آر جیولرز شہر خاص قائد کدل سراب کدل سری نگر. اگر آپ اولاد کی خوشی کے لیے ترستے ہیں تو آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں, کیونکہ ملک کی نامور آئی وی ایف ایکسپرٹ ڈاکٹر نیلو کورا ڈاکٹر مختار امیجنگ سینٹر اپوزٹ گورنمنٹ میڈیکل کالج کرا نگر سری نگر میں بے اولاد جوڑوں کا علاج کرے گی. یاد رہے ڈاکٹر نیلو کورا کے ہاتھوں سے اب تک سینکڑوں بے اولاد جوڑوں کو اولاد کی خوشی میسر ہوئی ہے. فار رجسٹریشن کال 8803-780-280 9417-278-732. ناظرین آپ کا استقبال ہے پروگرام گڈ مارننگ جن کے میں آج ہمارے ساتھ پروگرام میں ہے امتیاز احمد انجم صاحب جو کہ جے این کے ایڈمنسٹریٹو کارڈر کے آفیسر ہیں. اس کے علاوہ جیسا کہ میں نے بھی عرض کیا کہ ایک ادیب ہیں, شاعر ہیں, ٹی وی ریڈیو کے ساتھ وابستگی ہے اور مدتوں کے بعد انجم کے ہوئے جو لب کشا, تو آج تھوڑا سا لب کشائی کریں گے. یہ ادبی شوق کیسے پیدا ہوئے اور شاعری کی طرف ادبی کی طرف یہ جو رجحان ہے آپ کا اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ بھی آپ کے علاقے میں سری نگر میں نارتھ کشمیر میں جب بھی ادبی محفلیں ہوتی ہیں جہاں پہ شاعری ہو, جہاں پہ مشاعرے ہوں, جہاں پہ پرٹیکولرلی جب مذہبی تقاریب ہوتی ہیں ان کے اندر, تو آپ انشور کرتے ہیں کہ آپ پارٹیسپیٹ کریں اور اچھے سے پارٹیسپیٹ کریں. یہ ادبی شوق کی اصل کیا ہے اور کس طرح کی جو ہے ابھی آپ کی لائکنگس ہیں؟ جی یہ تو خون میں ہی ہے, پہلے سے ہی مطلب مجھے شوق تھا. یہ لٹریچر کی طرف میرا مطلب جو جھکاؤ تھا. بی ایس سی کے دوران, کالج کے دوران, اسکول ڈیز کے دوران بھی میں کو کیریکولر ایکٹیویٹیز میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا تھا. ان دنوں بیعت بازی کمپٹیشن ہوا کرتا تھا ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن کی کلچرل ونگ کی طرف سے. تو 2 سال 2002 اور 2004 میں نے ماشاءاللہ فرسٹ پوزیشن لائی جو اس اسٹیٹ لیول کمپٹیشن ریپریزنٹنگ ڈسٹرکٹ بارہمولہ. اس ٹائم ادبی ماحول بھی ہے آس پاس ڈب گاندربل میں. یہاں حاجن کی طرف سے سوناواری ڈاکٹر عزیز حاجنی مرحوم کے ساتھ وابستگی رہی ہے جب وہ کلچرل تھے. بالکل. تو اس لحاظ سے مطلب پہلے سے ہی وابستہ. اس کے بعد میں نے مطلب ایم اے بھی کیا, پوسٹ گریجویشن کی اردو لٹریچر میں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی سے. نیٹ بھی کوالیفائی ہو گیا تو اردو کے ساتھ میری دل وابستگی رہی ہے. اب تو ٹائم کم ملتا ہے خیر لکھنے کا یا ادبی مطلب محفلوں میں جانے کا, لیکن جو شوق ہے وہ ادب کے ساتھ جو لگاؤ ہے تو وہ برقرار. لیکن ویریشنز کافی ہیں. لائک آپ نے کہا کہ ادب خون میں ہے, پڑھا آپ نے زولوجی ایگزام اور نوکری آپ اکاؤنٹس کی کر رہے ہیں, تو یہ بڑا وہ ایک امتزاج یہی تو زندگی کا ڈیفینیٹلی. اور ابھی محرم الحرام کے ایام متبرک ایام چل رہے ہیں اور آپ کا ایک جو ہے پہلو ہے, آپ جو شاعری کرتے ہیں اس میں ایک عقیدتی پہلو ہے اس شاعری کا. تو پہلے تو تبرکاً ایک اگر کچھ کلام ساتھ ہے تو تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے ساتھ وہ شیئر کیجئے, اس کے بعد ہم تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی اور بات کریں گے. جی بالکل, جیسے آپ فرما رہے تھے پروگرام شروع ہونے سے پہلے وہ میں تو دعویٰ بچس حسینی بالکل وائرل ہو گیا تھا.
لیکن اب میں وہ زیادہ نہیں پڑھتا ہوں کیونکہ وہ تھوڑا مس یوز کیا لوگوں نے کہ اس میں ایک کمیونٹی ٹارگٹ ہوتی تھی. تو اس کے بعد میں نے لکھا جو مطلب ہم سب انکلوسیو ہے, بحیثیت انسان, کیونکہ حسین کا پیغام آفاقی ہے, انسانی ہے, عالمی ہے. بالکل بالکل. تو میں نے لکھا جیسے ہر انسان کے لیے کچھ مطلب دائرہ اخلاقی دائرہ کار ہوتا ہے, ہر دھرم میں مطلب انسان کو انسان کے کام آنا چاہیے, اور انسانیت کا اور بھائی چارے کا پیغام, امن کا پیغام عام ہے. تو پھر میں نے لکھا کہ سکھ مسلمان کوشر پہ کوشر لکھا زیادہ مطلب جو ہمارے مسلم معاشرے میں نے جو خامیاں دیکھی ہیں مجھ میں بھی ہے, میں دوسرے کو ٹارگٹ نہیں کروں گا, معاشرے کا حصہ ہے. بالکل بالکل. تو کیا شعر پرب عرض کورمت عقل تگوفل عمل پریشان میون خدا را ژٕ کیُتھ مسلمان, عقل تگوفل عمل پریشان میون خدا را ژٕ کیُتھ مسلمان, یقین کامل نہ پختہ ایمان میون خدا را ژٕ کیُتھ مسلمان, علم حلم تے صبر سخاوت کرت مشت از پنن حقیقت گچھت ژٕ تقسیم گوُکھ پریشان میون خدا را ژٕ کیُتھ مسلمان, صنعت تہِ مشرت فرض بقایا خدائی سُنٛد چھی قرض بقایا, صنعت تہِ مشرت فرض بقایا خدائی سُنٛد چھی قرض بقایا, نشانی انسان نہ خوف یزدان میون خدا را ژٕ کیُتھ مسلمان, اذان رسمی نماز رسمی قرآن خانی تو واز رسمی, حرام کامین ژٕ تیز دوران میون خدا را ژٕ کیُتھ مسلمان, کرت قدر ما ژےٚ خاص رشتن, جو ہماری ریلیشن شپ سے وہ پامال ہوتی جا رہی ہیں, کرت قدر ما ژےٚ خاص رشتن گژھان خۄش چھُکھ فساد فتنن ژےٚ بٲژ پننی کٔرِتھ ہر آسان میون خدا را ژٕ کیُتھ مسلمان. بڑا یہ لکھا ہے ہم نے. اور آپ جیسا کہ ابھی فرما رہے تھے کہ یہ جو پیغام ہے نا سوچ آفاقی, سوچ عالمی, عالمگیر پیغام. اور کربلا کا اگر ہم ذکر کریں, حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کریں, تو وہ ایک فرقے کی, ایک طبقے کی یہ نہیں کرتے تھے. وہ جو حق و باطل کی اس وقت سچ اور جھوٹ کی جو لڑائی تھی وہ ایک طبقے تک مخصوص نہیں تھی. بالکل وہ اس کا جو پیغام ہے وہ عالمگیر پیغام ہے. اور حسین پہ ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ, بالکل اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے. بڑا خوب. آپ دیکھیں گے جی ضرور, ابھی 25 محرم آ رہا ہے, امام زین العابدین علیہ السلام کا یوم اشاد. اس کے بعد 20 سفر کو اربعین جو چہلم مناتے ہیں, اس میں کروڑوں, لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ کوفہ سے کربلا پیدل سفر کرتے ہیں. اور اس میں آپ خالی مسلمان نہیں دیکھیں گے, ایک تو مسلمان کے جو بھی مکاتب فکر ہیں ان کے مطلب لوگ ہوں گے, آپ دوسرے مذاہب کے بھی, آپ ہندوستان سے دیکھو گے, ہمارے بھارت سے دیکھو گے, آپ ہندو مذہب کے پجاری جو ہیں لوگ ہیں وہ وہاں جاتے ہیں, وہ سفر کرتے ہیں, حاضری دیتے ہیں وہاں پر. دوسرے جو مسیح ہیں, کرسچنز ہیں, جوز ہیں, سب برادریاں وہاں پر اکٹھی ہوتی ہے اس ٹائم, کیونکہ جیسا آپ نے فرمایا کہ امام حسین علیہ السلام کا جو پیغام انسانیت کا, پوری کائنات کو. اور یہ جو ابھی محرم کے ہی یہ متبرک ایام چل رہے ہیں, تو محرم کے حوالے سے آپ سے جاننا چاہیں گے تھوڑا سا, کیونکہ آپ کی ایک گہری نظر ہے, آپ کا مطالعہ کافی ہے, اسلام کا مطالعہ ہے, کربلا کا مطالعہ ہے, محرم کا مطالعہ ہے. تو یہ جو کربلا کے واقعے کا جو پس منظر پہ ہم بات نہیں کریں گے, اس کا جو فلسفہ ہے آپ نے کس قدر سمجھا ہے, ہمارے لیے, عام لوگوں کے لیے, دنیا کے لیے کیا پیغامات پوشیدہ ہیں کربلا میں؟ جی میں تو ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں, میری مطلب جیسے آپ نے تعریف فرمائی شاید اس لائق میں نہیں ہوں, لیکن جہاں تک میں نے سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے ایک ایسی سوسائٹی کے خلاف بغاوت کی جو مطلب جو اچھائیوں کو برائی کا نام دے رہی تھی اور برائیوں کو اچھائیوں کا نام, یعنی وہ خلط ملط ہو گیا, مسخ جو حقیقت ہے, جو معاشرے کی حقیقت ہے وہ مسخ ہو گئی تھی. اگر ہم اگر فیملی میں بھی ہم مطلب جیسے میں نے کہا کہ رشتے جو ہے پامال ہو رہے ہیں, جو جتنا ہم ٹیکنالوجی سے جڑ رہے ہیں انسان ایک دوسرے سے اتنا ہی دور چلے جاتے ہیں. مطلب آپ دیکھیں شام کو گھر میں ہوں گے ہم اپنے بچوں کے ساتھ, بھی بچوں کے ساتھ, موبائل ہر ایک کے ہاتھ میں ہوگا, ہر ایک دنیا سے جڑ چکا ہوگا, لیکن وہ اپنے بھائی سے, اپنے پیرنٹ سے, اپنے بچوں سے وہ دور چلا. تو
آج بھی اگر مطلب کسی بھی سوسائٹی میں اگر ایسا ہو رہا ہے، ہم رشتوں کی ناقدری کرتے ہیں، یا سوسائٹی میں اگر کسی کے حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، اگر ہم اس کی بات نہیں کرتے ہیں، تو امام حسین علیہ السلام کا پیغام اس کے لیے ہے کہ نہیں، آپ جسٹس کے لیے، اپنے ڈسپلن کے لیے آپ آواز اٹھاؤ، عدل اور انصاف. میں نے اسی نظر سے اس کو دیکھا ہے کہ پہلے اپنے آپ میں پہلے اپنے آپ کو بدلو کربلا کے ذریعے، امام حسین علیہ السلام کے پیغام کے ذریعے، پھر اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، اس کے بعد ہم بات کریں گے اپنے معاشرے. دعوت کی جو آپ نے لکھا بھی ہیں اس کلام میں بھی، تو آپ نے جو عکس کرا ہے، جو تحریر کرا ہے، وہ بالکل ایک ماحول کی وہ نظر دکھاتا ہے کہ آپ نے وہی لکھا ہے کہ جو ایک ماحول میں ہو رہا ہے. تو یہ کیا پیش کریں گے اور جی جیسا فرمائیں گے. یہ ایک فلمی نغمہ ہے، اے محبت تیرے انجام پہ رونا آیا. تو اسی کی طرح میں نے کچھ اشعار لکھے تھے، ضرور اگر آپ کو پسند آئے. عرض کیا ہے کہ ہم کو اپنے ہی کسی کام پہ رونا آیا، ہم کو اپنے ہی کسی کام پہ رونا آیا، اس کے آغاز پہ انجام پہ رونا آیا. میں گیا آج جو اپنے پرانے گھر میں، میں گیا آج جو اپنے پرانے گھر میں، کبھی در پر تو کبھی بام پہ رونا آیا. اور رنج تھا، درد تھا یا مسرت کا کوئی موقع، رنج تھا، درد تھا یا مسرت کا کوئی موقع، گردش دہر کے ہر گام پہ رونا آیا. اور یہ شعر کے تب تو اخلاص تھا، مروت تھی، فرصت بھی تھی. بالکل، تب تو اخلاص تھا، مروت تھی، فرصت بھی تھی، جب بھی سوچا تو ان ایام پہ رونا آیا. اور یہ مقطع ہے، آج جو دیکھا تو ماضی میں پلٹ کر انجم، ہر ایک صبح پہ ہر شام پہ رونا آیا. بڑا خوب. یہ تو آپ نے بالکل وہ ایسی بات چھیڑی جو آج کی حقیقت، جیسا بھی آپ فون کے بارے میں بھی فرما رہے تھے. ایک شعر مجھے یاد آیا، اس حوالے سے وہ لکھا ہوا ہے، غلام علی کی ایک غزل کا ہے وہ ایک ہی شعر، انہوں نے پڑھی ہے وہ، کہ فاصلے ایسے بھی ہوں گے یہ کبھی سوچا نہ تھا، فاصلے ایسے بھی ہوں گے یہ کبھی سوچا نہ تھا، سامنے بیٹھا تھا میرے اور وہ میرا نہ تھا. اور بڑا یہ خوب. اور آپ لکھتے بھی ہیں ادب کے، تو کچھ اس کو کتابی شکل دینے کی کوئی خواہش یا کوئی شوق تو ہے؟ اتنا زیادہ لکھا بھی نہیں ہے، مطلب منظوم میں زیادہ نہیں لکھتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ مطالعہ ہی فی الحال ہو جائے. تو ٹائم بھی کم ملتا ہے، تو انشاءاللہ آنے والے سمے میں آپ کی دعاؤں سے، اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ کبھی کبھار ٹائم ملا تو انشاءاللہ ضرور کوشش کریں گے کتاب. اور یہ جو لکھنے کے اوقات ہوتے ہیں، کیسے، مطلب کس ماحول میں آپ لکھتے ہیں، کیسے؟ اس میں وہ لٹریچر میں ہم ٹرم میں کرتے ہیں آمد اور آورد. بالکل. تو جو مزاجن شاعر ہوتا ہے اس کی آمد ہوتی ہے، کبھی کبھار اس کو کچھ پوائنٹ لگ گیا تو اسی وقت وہ لکھے گا. بالکل بالکل. لیکن میں چونکہ میں اعتراف کرتا ہوں میں مزاجن شاعر نہیں ہوں، میں مطالعہ کرنا پسند کرتا ہوں، اور کبھی کبھار جب ٹائم ملتا ہے تو قلم اور کاغذ ہاتھ میں لکھ کر جو بھی من میں آتا ہے تو لکھنے کی کوشش قلم بند کرتے ہیں آپ. ماشاءاللہ بہت ہی عمدہ ہے جو بھی آپ نے لکھا ہے، اور اتنے سارے علوم سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے، ہماری بھی خوش قسمتی ہے. تو ایک میں چاہتا ہوں ایک میسج جائے، کیونکہ آپ کے جو پیشے سے ہیں اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک میسج دیں، کیونکہ بہت سارے اور میسج منظوم بھی ہو سکتی ہے. ان کے ہاتھ میں خزانہ ہے، حالانکہ یہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے زیادہ لکھا نہیں ہے، لیکن جتنا میرے خیال سے تو ایک اچھی خاصی ماشاءاللہ کتاب بن سکتی ہے. اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ ایک مقبولیت بخشی ہے کہ جہاں پہ بھی آپ کلام پڑھتے ہیں تو لوگ بڑی واہ واہ کرتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہی ہے. بالکل بالکل. کچھ عنایت کریں تو اس کے بعد ایک مختصر سا پیغام، اور ہم پروگرام کے آخری مراحل میں آگئے ہیں. یہ کوشر حمد اس میں لکھمت اگر امیک کی شعر، یا خدا چانی زمین تے آسمان تھز چھ عظمت چین بے چین شان، یا خدا چانی زمین تے آسمان تھز چھ عظمت چین بے چین شان، چھی علیمن بے حکیمن ناو ژے یتھ جہانس مز بسِتھ بس چین زان، لا الہ الا اللہ ساری پران کن تلک کیوم بے سوری کہکشان، کائناتچ منتظم بس چین ذات چانہ قدرس پٮ۪ٹھ فدا چھی میون پان، امتیازس چھے نہٕ ییٚتہِ کانٛہہ وُک اتھٕے بوٗزمُت چھُن کُلُّ من علیہا فان. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سڑا خوب. اور مختصراً ایک منٹ ہے ہمارے پاس، کیا پیغام دیں گے ان بچوں کو جن کے ذہن میں یہ ایڈمنسٹریٹو سروسز کے خواب ہیں،
اور وہ بھی انجم بننا چاہتے ہیں؟ ہماری دعا رہے گی کہ خدا کریم تمن خدا ان کے خوابوں کو پورا کرے، لیکن یہ ہے کہ خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے. محنت تو کرنی ہے، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہیں بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. تو وہ سب کچھ بنے جو ان کے خواب ہیں، وہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، سائنٹسٹ بنے، KS IAS آفیسر بنے، اچھے انسان بنے پہلے، لیکن پہلے اچھے انسان. بہت خوب. میرے خیال سے اس سے بہتر اور اس سے بہترین پیغام نہیں ہو سکتا ہے. آپ کا پروگرام میں تشریف آوری کے لیے بہت شکریہ. خوبصورت باتیں ہوئیں اور خوبصورت اشعار ہمیں ہماری سماعت کی نظر کیے آپ نے، اور بڑا اچھا لگا آپ کے ساتھ مل کے. بہت شکریہ. اور انشاءاللہ پھر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ضرور آپ کو دوبارہ دعوت دیں گے جناب. بہت بہت شکریہ آپ کا. اور ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لیے. ہر صبح 8 بجے سے لے کے 9 بجے تک گڈ مارننگ جے اینڈ کے پروگرام روز آتا ہے. روز ہم ملاقات کریں گے. کل اسی پروگرام میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی جس کا نام ہے گڈ مارننگ جے اینڈ کے. ہمیں اجازت دیجیے مجھے اور ماجد الخیر نندا کو. اللہ حافظ. عجیب، کوئی دوسرا سیمنٹ آگے چل کر کوئی گڑبڑ ہو گئی تو؟ ڈونٹ وری مما، ہم پھر سے بنا لیں گے. ارے ایسے نہیں ہوتا بیٹا، گھر تھوڑے بار بار بنتا ہے. ہاں دوبے جی، وہ سیمنٹ صرف الٹرا ٹیک ہی لگے گا. ہاں بالکل پکا. گھر ایک موقع ایک، اسی لیے سیمنٹ بھی دیش کا نمبر 1 الٹرا ٹیک.